अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों जो है शुरू करते हैं। सूरह निसा हमने 57 आयत तक पढ़ा था और आज हम 58 आयत से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, दोस्तों पिछली दो वीडियोस में ना मैंने कैमरे को फोकस नहीं किया लफ्ज़ों के ऊपर, और जो है वो जो मेरी दो वीडियोस हैं वो सही नहीं है। आप उन आयत को पढ़ते हुए अपना कुरान करीम खोल सकते हैं, क्योंकि मेरा कैमरा इधर उधर मतलब फोकस नहीं कर पा रहा था, और ना ही मैंने पता नहीं क्यों मेरे ध्यान से निकल गया कि मैं हर लफ्ज़ को फोकस करूं। और अगर ऐसी कोई बात होती है तो कमेंट कर दिया करें। इन्ना बेशक अल्लाह यामुरुकुम हुक्म देता है तुमको अन तुअद्दू कि तुम अदा करो अल अमानतों को इला तरफ अहलिहा इनके अहल के, व इज़ा और जब हकम तुम फैसला करो तुम बैनन नास से लोगों के दरमियान, अन तहकुमो ये कि तुम फैसला करो बिल अदल इंसाफ के साथ। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह नईम्मा कितनी अच्छी युइज़्ज़ुकुम नसीहत करता है बिही तुमको बिही साथ इसके। सुभान अल्लाह। इन आयत में अल्लाह ताला ने दो चीज़ों पर जोर दिया है। ये कुरान की ये आयत दो चीज़ों पर जोर दे रही है, और वो क्या है। अल्लाह ताला बेशक अल्लाह बामुहावरा देखते हैं, बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुमको कि तुम अदा करो अमानतों को तरफ इनके अहल के, और जब फैसला करो तुम लोगों के दरमियान ये कि तुम फैसला करो इंसाफ के साथ। बेशक अल्लाह ताला कितनी अच्छी नसीहत करता है तुमको साथ इसके। इन आयात में दो चीज़ों पर जोर दिया गया है, और वो दो चीज़ें हमारी समाजी माशरती ज़िंदगी में कौन सी हैं कि अमानत को अमीन के सुपुर्द करना बगैर किसी खयानत के। जब आपको किसी चीज़ का अमीन बना दिया जाए तो आपने उस चीज़ को या उस बात को या उस फैसले को एज इट इज़ जो है बगैर किसी कमी बेशी के जिसकी वो चीज़ है उसको ऐसे ही वापस करना है। अमानत साहिब अमान। तो अल्लाह तो है ही सुनने वाला और देखने वाला, लेकिन नसीहत आपको की जा रही है क्योंकि अल्लाह ताला कोई चीज़ जो उसके पास है वो अपने बंदों में शेयर करता है। वो हकीम है तो वो इंसाफ वाला है, तो बंदों से भी तवक्को रखता है कि वो इंसाफ करे। वो खुद अमीन है बहुत सी चीज़ों का, तो वो लोगों से भी तवक्को रखता है कि वो अमीन बने। यानी जो अल्लाह की सिफ़ात है ना, उनका अशर अशीर बंदों में भी ज़रूर होना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला उन प्यारी चीज़ों की नसीहत आपको कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो आमनो जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह अतात करो अल्लाह की, वातियु रसूला और अतात करो उसके रसूल की, व उलिल अम्र और साहिब अमर की, मिनकुम तुम में से, फ़इन फिर अगर तनाज़ा हो जाए तुम में, फ़ी शै इन किसी चीज़ में, फ़रद्दूहु तो फिर दो इसको इल्लल्लाहि तरफ अल्लाह के, व रसूल और रसूल के, इन कुन तुम अगर हो तुम तो मिनूना तुम ईमान रखते, बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर, ज़ालिका ये खैरुन बेहतर है, व अहसनु और ज़्यादा अच्छा है, तावीला अंजाम के एतबार से। सुभान अल्लाह। अब इन आयात में क्या चीज़ बयान की गई है, जोर दिया गया है किस चीज़ पर। अतात करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और वो दीन जो रसूल बरहक लेके आए हैं उस दीन की अतात करो क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से है। और साहिब अमर की, साहिब अमर कौन सा होता है, जो फिल वक्त आपका जैसे फौज में जो आपका बड़ा है, जैसे किसी जगह कोई बड़ा है और वो कमान संभाले हुए है, किसी ऑफिस में देख लें, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है सबसे ऊपर होता है, उसकी अतात नीचे वाले करें। उसके बाद सीईओ होता है, उसकी अतात उससे नीचे वाले करें। यानी कि जो भी है
اے سی ہوتا ہے تو اس کے جو انڈر ہیں وہ اس کی اطاعت. صاحب امر وہ ہوتا ہے جو کسی بھی جگہ پر چند لوگوں کے اوپر حاکم ایک طرح سے ہوتا ہے, اس کی اطاعت کی جائے, اس کی اطاعت پر زور دیا گیا ہے. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر, اس کے بعد صاحب امر کی اطاعت پر جو کہ تم میں سے ہی ایک انسان ہوتا ہے. فَإِن پھر اس کے باوجود یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب امر موجود ہے اور پھر بھی تنازع کسی چیز کا بحث بن گئی ہے, کوئی چیز جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی, کوئی چیز تنازع کی طرف چلی گئی ہے, تو بہت بہتر ہے کہ اس کا فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے, اور اگر رسول نے جیسا کہ فرمایا ہے اس کے مطابق اس چیز کا حل جو ہے, اس تنازع کا حل دین کی روح سے ڈھونڈا جائے. اگر آپ کا رسول موجود ہے جیسے اس وقت کی بات ہے, تو تنازع کو آپ اپنے وقت کے رسول کی طرف لے کے جائیں, وہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے گا. اور اگر وہ نہیں ہیں, یعنی کہ آپ اس کے بعد کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں, تو اس تنازع کا حل دین کی روشنی میں ڈھونڈیں. اور ایسا تبھی لوگ کرتے ہیں, اور وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر. اور اگر کسی فیصلے کو اس طرح نمٹایا جائے گا جیسے اللہ نے فرمایا ہے, جیسے اس کے رسول نے فرمایا ہے, تو کیا ہوگا کہ وہ جو امر ہوگا, وہ جو فیصلہ ہوگا, وہ انجام کے اعتبار سے وہ بات جو ہوگی انجام کے اعتبار سے بہت زیادہ اچھی ہوگی, اور اس میں مصلحت ہوگی. دین کے مطابق جو چیز آپ حل کریں گے وہ تو بہت اچھے. آپ دیکھیں کہ جائیداد کے معاملات ہے, کہیں پر بیٹیوں کو حصہ دیا ہی نہیں جاتا, کہیں پر جہیز دے کے ان کو کہا جاتا ہے کہ بس تمہارا جو حصہ تھا وہ تمہیں مل گیا, اور کہیں پر ان کو پورا حصہ دیا جاتا ہے. جہاں صاحب ایمان لوگ ہیں, جو لوگ اپنے انجام کے اعتبار سے اللہ سے ڈرتے ہیں, اب دیکھ لیں کہ کتنی اس معاملے پر تو اللہ کے صاف اور واضح ہدایات موجود ہیں کہ بیٹی کا جائیداد میں سے کتنا حصہ ہے, پھر بھی کتنا دیا جاتا ہے, عورتوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے, کیونکہ ہم دین کی روشنی میں اس کو حل نہیں کر رہے ہوتے, ہم اپنی مرضی کے مطابق اس معاملے کو چلا رہے ہوتے ہیں, ہم اس میں اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس فائدہ تو آبویسلی مرد کو ہے, لیکن ہم انسان اپنے لالچ میں دوہرا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے بیٹیوں کو بہت سے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے. علم ترا, کیا نہیں تم نے دیکھا, الذین, طرف ان لوگوں کے, یزعمون, جو دعویٰ کرتے ہیں, انہم, بے شک وہ, آمنو, ایمان لائے, بما, ساتھ اس کے, جو انزلہ, نازل کیا گیا, علیکا, طرف تیری, وما, اور جو انزلہ, نازل کیا گیا, من قبلکا, تجھ سے پہلے, یریدون, وہ چاہتے ہیں, ان یتحاکموا, کہ وہ فیصلہ لے جائیں, الی الطاغوت, طرف طاغوت کے, وقد, اور تحقیق, امروا, وہ حکم دیے گئے, ان یکفروا, کہ وہ کفر کریں, بہی, اس کا. اب کیا بات ہو رہی ہے, فیصلوں کے متعلق بات ہو رہی ہے, اور آپ اس کا بامحاورہ دیکھیں. کیا تم نے نہیں دیکھا طرف ان لوگوں کے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لائے, ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا طرف تیری, اور جو نازل کیا گیا تجھ سے پہلے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ لے جائیں طرف طاغوت کے, اور تحقیق, وہ حکم دیے گئے کہ وہ کفر کریں, اس کا. استغفر اللہ. اب کیا ہے, اس وقت کی بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی, کہ یہ وہ لوگ تھے جو اہل کتاب تھے, جن کے پاس صحیفے آئے, کتابیں آئیں, لیکن انہوں نے حق کو نہیں مانتا, حق کو نہیں ان کا دل مانتا, اور نہ ہی وہ حق کو شعوری طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں, حالانکہ ان کے صحیفوں اور کتابوں میں موجود ہے. ایسا کیوں ہے کہ وہ ایک ایول کے پیچھے چل رہے ہیں, اور زبانی کلامی وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں, اور آپ سے پہلے جو آئے ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں, لیکن فیصلے کے لیے وہ طاغوت کی طرف دیکھتے ہیں. طاغوت کون سے ہوتے ہیں؟ طاغوت شیطانی طاقتیں جتنی بھی ہیں وہ طاغوتی زمرے میں آتی ہیں, اور وہ اپنے فیصلوں کو اس طرف بہانے ہیر پھیر کے اس طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ کیا, اور فیصلہ وہ کیا ہوگا, وہ فیصلہ ایک حق تلفی اور
بے انصافی پر مبنی فیصلہ ہوگا جو کہ طاغوت کریں گے، اور ان طاغوتی طاقتیں انہیں کیا کہیں گی کہ وہ کفر کریں، بجائے اس کے کہ وہ ایمانداری سے فیصلہ کریں، نہیں، وہ اس معاملے میں بھی کفر کی روش اختیار کریں۔ جو بھی معاملہ ہے، جو بھی لین دین ہے، جو بھی بات ہے، اگر وہ اپنے من پسند طاغوتی طاقتوں کی طرف لے کے جاتے ہیں تو صرف اس لیے کہ انہیں یہی جواب ملے گا کہ تم اپنی مرضی کا فیصلہ کرو، اور یقیناً وہ کفر پر مبنی ہوگا۔ وہ یرید الشیطان، اور چاہتا ہے شیطان، ان یضلہم، کہ بھٹکا دے ان کو، دلالم، گمراہی میں، بعیدا، دور کی، اور چاہتا ہے شیطان کہ ان کو بھٹکا دے گمراہی میں، دور کی، یعنی کہ شیطان انسان کے کھلا دشمن، روز اول کا دشمن، جسے ڈھیل ملی قیامت تک کے لیے، وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے کہ کہیں بھی کچھ بھی خیر نہ ہو، کہیں بھی اچھائی نہ ہو، کہیں بھی نیکی کی بات نہ ہو۔ کیوں؟ کہ اس کی محنت اکارت گئی ہے اس کے کبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اور اس کا بدلہ وہ معصوم انسانوں سے اس طرح لے رہا ہے کہ انہیں گمراہ کر رہا ہے۔ اور گمراہی بھی یہ نہیں کہ کوئی چھوٹا موٹا، وہ چاہتا ہے کہ ضلالت کی بدترین گہرائیوں میں لوگ چلے جائیں، برے ہوتے ہوتے چھوٹے چھوٹے کاموں سے وہ اتنی دور گمراہی میں چلے جائیں۔ یہ شیطان کا من پسند کام ہے کہ اتنی دور جائیں کہ جب وہ واپس آنا چاہیں تو انہیں کوئی راستہ نہ ملے۔ تھوڑی سی برائی سے وہ خوش نہیں ہوتا، وہ آگے دیکھتا ہے کہ کہاں تک یہ جا سکتے ہیں، اور کہاں تک ان کی کمینگی اور سرکشی کہاں تک جا سکتی ہے۔ اور جو شخص دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے وہ شیطانوں سے بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ، ان کو، تعالوا، آؤ، الا طرف، ما، اس کے، جو انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور طرف رسول کے، رأیتا، تم دیکھو گے، المنافقین، منافقین کو، یصدون، وہ رکتے ہیں، ان کا، تجھ سے، صدودا، رک جانا، یعنی اب بامخابرہ دیکھتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ آؤ طرف اس کے جو نازل کیا اللہ نے، اور طرف رسول کے، تم دیکھو گے کہ منافقین کو کہ وہ رکتے ہیں تجھ سے، رک جانا، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ حق کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے نا، تمام انسانیت کے لیے، ہر زمانے کے لیے۔ پیغمبر نے کچھ لوگوں کو جمع کر کے تو پیغام نہیں دیا نا، اس کا اللہ کا پیغام کونے کونے تک پہنچایا گیا، یہی ایک رسول کا مقصد تھا، اور اس ہر رسول نے اپنے زمانے میں اپنے مقصد کو بہت اچھے طریقے سے پورا کیا۔ تو جب کونے کونے تک پتھروں کو بھی پہنچ گیا، پہاڑوں کو بھی پہنچ گیا، انسانوں کو بھی پیغام پہنچ گیا، تو کیا تھا اس کے بعد؟ اس کو قبول کرنا تھا۔ اور جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا تھا لوگوں میں سے، اب یہاں لوگوں کی بات ہوتی ہے، تو کچھ لوگ تم دیکھتے ہچکچاتے ہیں سوسائٹی کے پریشر سے، باپ دادا کے پریشر سے، بتوں کے پریشر سے، جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اپنے خاندانوں کے پریشر سے، قبیلوں کے پریشر سے، اور ایول ہر چیز کے پریشر سے نا، کچھ لوگوں کو ان پریشرز نے روک رکھا ہے۔ اور ان پریشرز کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے؟ شیطان، جو انہیں کہتا ہے نہیں تم یہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا، تم یہ کر لو گے تو سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ وہ ان کے وسوسہ، بھرپور طریقے سے وسوسے ان کو ڈالتا ہے، اور وہ پہلے ہی یہی چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ کے نیک بخت بندے جو اس پیغام پر لبیک کہتے ہیں، اور ان کے دل کی زمین اتنی نرم ہوتی ہے کہ حق ان کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے، اور وہ حق پر ایمان لے آتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں سوچتے کہ لوگ انہیں کیا کہیں گے، بس وہ ایک چیز ان کو کلک کرتی ہے کہ یہ سچ ہے، اور وہ قبول کر لیتے۔ اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، اور ان کا رک جانا لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ پیغام سب کے لیے تھا۔ اب کس کے لیے؟ جس نے قبول کیا اس کا لکھا ہوا تھا،
اس کے لیے نیک بختی، اور جس نے قبول نہیں کیا بدبختی اور سرکشی اس کے نصیب میں تھی۔ فَكَيْفَ تو کس طرح، اذا جب، اصابتہم پہنچتی ہے ان کو، مصیبتم کوئی مصیبت، بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا، ایدہم ان کے ہاتھوں نے، جاؤ کا آ جاتے ہیں تیرے پاس، یخلفون قسمیں کھاتے، باللہ اللہ کی، ان نہیں، اردنا ارادہ کیا ہم نے، الا مگر، احساناً احسان کا، و توفیقا اور باہم موافقت کا۔ اور جب وہ حق سے انکار کرتے ہیں، اب اس کا با محاورہ دیکھ لیتے ہیں دوستو۔ آیات بہت لمبی ہیں، تو کس طرح جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، بے وجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، پھر آ جاتے ہیں تیرے پاس، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر احسان کا اور باہم موافقت کا۔ اور ایسے لوگوں کو جو اللہ کے سرکش ہوتے ہیں اور باغی ہوتے ہیں، معاملات تو سب کے چل رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کے، جس طرح مسلمانوں کی سوشلی آئلی زندگی ہے، اسی طرح کفار کی بھی ہے۔ تو بہت سے کام کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، کچھ عرصہ ایسا ہوتا ہے کام بنتے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے کام بگڑتے ہیں۔ تو جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے نا، تو مطلب دل جو ہے اللہ کی پیدا کرتا ہے، وہ ہمیشہ حق کے لیے سب سے پہلے اس کے دل کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، چونکہ کفار لوگ اپنے کان بند کر لیتے ہیں، اس کو سرکش لوگ اپنے کان بند کر لیتے ہیں اس آواز کو سننے کے لیے۔ دل اللہ کا پیدا کرتا ہے اور ہمیشہ آپ کو رائٹ کے لیے بولے گا، صحیح جو چیز ہے اس کے لیے بولے گا، ان کے دل پہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ظاہر انہوں نے سرکشی اور باغی کی صورت میں اس دنیا سے جانا ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہدایت قبول کریں؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ پھر جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے نا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے ہے کہ وہ حق کی سرکشی کر رہے ہیں، حق کو تسلیم نہیں کر رہے، اور ان کے دل کے اندر سے آواز آتی ہے کہ جو ان کے ایول کام ہے نا وہ ان کے سر پڑ گئے ہیں، تو اس صورت میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ منافقین، یہاں بات منافقین کی ہو رہی ہے، جھوٹی قسمیں کہتے ہیں، کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، مطلب ان کی وجہ سے اگر مسلمان تکلیف میں آ جاتے ہیں یا ان کا شر مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے، تو پھر بعد میں نا وہ اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کام اس ارادے سے کیا تھا، ہمارا مقصد تو احسان کرنا تھا، ہمارا مقصد تھا آپس میں ایک دوسرے کی دل جوئی یا آپس میں دوستی کی نیت سے ہم نے کیا تھا، یہ تو یوں ہم نے کیا تھا تو یوں الٹ ہو گیا۔ یعنی پوری طرح شعوری طور پر شر کی چالیں چلنے کے بعد وہ اب اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے آتے ہیں ان مسلمانوں کے پاس جو ان سے کفر کو چھوڑ کے حق کا راستہ، ظاہر ہے رشتے تو ختم نہیں ہوتے، برادریاں تو ختم نہیں ہو جاتی، لیکن ادھر بھی اپنا پورا آؤٹ پٹ دے رہے ہیں شر کی طرف، اور ادھر بھی مسلمانوں کو منافقت کی وجہ سے اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تو صاف ستھرے ہیں، یہ اللہ جانے کس نے غلط کر دیا، ہم تو صحیح تھے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعلم جانتا ہے اللہ، ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے، فَأَعْرِضْ عنہم وَعِظْہم، اور نصیحت کیجیے ان کو، وَقُلْ، اور کہہ دیجیے، لہم ان کے لیے، فی انفسہم ان کے نفسوں میں، قولاً بلیغا پہنچنے والی۔ اب کیا ہے؟ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ جانتا ہے اللہ، ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے، دوستو یہ فَأَعْرِضْ، اب یہ لفظ معذرت کرتی ہوں کہ یہ لفظ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا کہ یہ کس طرح ہے، حالانکہ یہ عام لفظ ہے اور
بہت زیادہ بھی آیا ہے لیکن اس وقت مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. اگر میں غلط پڑھی ہوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا. فآ ارد انہم، تو اعراض برتے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان سے جو ہے پہلو تئی اختیار کریں، ان سے سائڈ لیں، اعراض برتیں، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. انہم، ان سے، وعظہم، اور نصیحت کیجیے ان کو، وقل، اور کہہ دیجیے، لہم، ان کے لیے، فی انفسہم، ان کے نفسوں میں، قولاً، بات، بلیغا، پہنچنے والی. تو اللہ تعالیٰ یہ لوگ وہ ہیں جن کے دلوں میں اتنا زیادہ بغض ہے اسلام اور قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر، اور یہ جو کچھ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، شر پھیلایا ہے، نقصان دیا ہے مسلمانوں کو، یہ انہوں نے جان بوجھ کر دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے باتوں پر یقین مت لائیں، ان سے اعراض برتیں، ان سے پہلو تئی اختیار کریں، اور ان کو ایسی نصیحت کیجیے اور ان سے ایسی بات کیجیے کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ جو کچھ وہ بول رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، اور جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کیجیے کہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو ہے آپ نے ان کے بات پر یقین نہیں کیا. یعنی کوئی ایسی درست بات جس سے جو ہے، جیسے ہوتا ہے نا انسان اپنی چکنی چپڑی باتوں سے دوسروں کو شیشے میں اتار لیتا ہے، وہ چیز نہ ہو، بلکہ ایسی صاف ستھری بات ہو جس سے ان لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ آپ کے علم میں ہے، اور آپ نے اگر خاموشی اختیار کی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر خاموشی اختیار کیا. یعنی ایسی نصیحت ہو جس میں سارا معاملہ بھی جو آپ کے سامنے کھل گیا ہے وہ ان لوگوں پر ظاہر ہو جائے. تو آپ کو پتہ ہے اس وقت کے کفار طرح طرح کی چالیں چلتے تھے، اور بدترین لوگ تھے، اور بدترین لوگوں سے دنیا کبھی بھی خالی نہیں ہوتی، اور نیک لوگوں سے بھی دنیا کبھی خالی نہیں ہوتی. آپ اپنے ارد گرد، آپ اپنی سوسائٹی میں، آپ اپنے خاندانوں میں دیکھ سکتے ہیں. تو شر پھیلانے والے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ آپ کے دل کو زخمی ہی کرتے ہیں، اپنی بات سے آپ کو کم تر کرتے ہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ ان سے اوائڈ کر سکتے ہیں. مطلب بجائے لڑنے کے خاموشی کرنا، اوائڈ کرنا بہتر ہوتا ہے. تو دوستو یہ 64 آیت تک تھا، ہم نے 58 سے شروع کی تھی اور 64 تک ہم نے پڑھا. تو یہ تھا آج کا سبق. اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین.